A strong beginning has been made. सरदारी साहब किसी और पाकिस्तान का जिक्र करें। सरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जवान चल। तेरा नाम भी राजा रियाज नहीं, आपके गले में फटा डाल के अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना। 5 साल तो मैं पहले बुकत आया तो 6 महीने भी ये बुकत गिनसूं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। भुट्टो के खिलाफ जब अहमद कसूरी के कत्ल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने खड़े होकर अदालत से ये कहा कि जनाब, मेरे साथ जो अदालत में किया जा रहा है इसे हमारे सिंध में जहान खानी इंसाफ कहते हैं, यानी कि जज, मुद्दई भी खुद और मुंसिफ भी खुद। उस दिन से पीपल्स पार्टी और अदलिया के दरमियान हालात कभी मामूल पर वापस नहीं दिखाई दिए। कभी बेनजीर भुट्टो की असेंबली की तहलील को जायज करार दिया गया तो कभी उसी सदर के हाथों नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ना गलत। इस फैसले को बेनजीर भुट्टो ने भी खुद चमक का नतीजा करार दिया। बेनजीर भुट्टो के इस तंज का जख्म अदलिया के अरकान अपने इदारे के सीने पर आज भी महसूस करते हैं। जस्टिस रमडे ने एक निजी महफिल में, बहुत देर की ये बात नहीं है, ये कहा कि पीपल्स पार्टी वालों से अल्लाह ही बचाए, उनके खिलाफ फैसला आ जाए तो ये लड़ने पर उतर आते हैं। वहां मौजूद एक सहाफी ने उनसे पूछा कि जज साहब, वैसे पीपल्स पार्टी के हक में कभी कोई फैसला आया भी तो नहीं? जज साहब हंसकर इस बात को टाल गए। फिर बेनजीर भुट्टो ने एसजीएस को टेक्ना रेफरेंस में मुकदमा सुनने वाले मलिक मोहम्मद कयूम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके वालिद ने मेरे वालिद को मौत की सजा सुनाई थी, अब आप मुझे सजा सुना दीजिए। पीपल्स पार्टी का अदलिया के साथ जानिबदारी का शिकवा अभी तक जारी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भुट्टो और बेनजीर ने यह शिकवा वजीर आजम की कुर्सी से उतर कर किया, जबकि यूसुफ रजा गिलानी कुर्सी पर बैठ कर यह शिकवा करके रियासत पाकिस्तान के ढांचे को हिला रहे हैं। अगर तो उनका यह गिला कि 7 रुकनी बेंच जो है वो मुल्क के सदर और वजीर आजम के साथ तासुब बरत रहा है, अगर ये दुरुस्त है तो फिर सवाल ये है कि इसके सच होने की गवाही या सर्टिफिकेट कौन सा फोरम देगा? जाहिर है मरबूत फैसला देने का फोरम तो अदालत ही होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद अवाम और तारीख की अदालत में अपना ये मुकदमा लेकर जाना चाहती है, जिस तरह आज भी उन्होंने ये कहा। अगर ऐसा ही है तो फिर अवाम और तारीख की अदालत तो न जाने कब और क्या फैसला देंगे, लेकिन सरेदस्त पीपल्स पार्टी को कानून की अदालत का सामना है जो ये फैसला 21 मार्च को भी सुना सकती है। और वो फैसला क्या होगा? वजीर आजम रहेंगे या फिर जेल भेज दिए जाएंगे? ये तो हम देखने के मुंतजिर रहेंगे। मगर आज वजीर आजम ने अपना जवाब दाखिल करके ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को तो मानता हूं लेकिन तौहीन अदालत केस सुनने वाले बेंच को नहीं मानता। वजीर आजम का यह भी फरमाना था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 10 जनवरी को मेरे मुतल्लिक यकतरफा हुक्म जारी किया और यह भी कि 10 जनवरी और 8 मार्च के हुक्मनामे जज साहब के जहन की अक्कासी करते हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि दोनों हुक्मनामे यकतरफा तौर पर जारी हुए। अब इसका क्या रद्द अमल होगा? क्या एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करेगी? यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज वजीर आजम के वकील हैं और एज वी कैन से डेविल्स एडवोकेट हिमसेल्फ बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। वो फसाने तेरे शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, अब मैं क्या कहूँ कि ये जवाब दाखिल हुआ है या शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने? यूसुफ रज़ा गिलानी एक मुल्ज़िम है, इसको हमें इस तनाज़ुर में देखना चाहिए। एक मुल्ज़िम है, एक आम शख्स ला ताल्लुक़ किस कार्रवाई से वो शख्स नहीं है। ही इज़ द एक्यूज्ड। अब मुल्ज़िम को अपने जितने असबाब अपनी सफाई और दिफा में, सफाई में भी और दिफा में भी जो लेने का हक है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को हक है। ये एक और बात है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पहली बात। दूसरी बात, आपने नाम लिया एक जज साहब का, किसी जज साहब का नाम नहीं जवाब में लिया गया, किसी जज साहब पे कोई भी हर्फ नहीं उठाया गया कि ज़ाती तौर पे इसको किया जाए। हुआ यूँ है कि ये एक बड़ा तकनीकी उज़र है जो कि उन्होंने लिया है। वो तकनीकी उज़र क्या है? वो ये है कि 20 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम मुतफ़िका तौर पे पार्लियामेंट ने पास की। 18वीं तरमीम के मुतफ़िका तौर पे पास होने पर एक आर्टिकल 10 अलिफ
10A اس میں ایڈ ہو گیا. جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, ایک نیا فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حقوق, بنیادی حق. اور بنیادی حق وہ بنیادی حقوق ہیں جو کہ کوئی شخص اپنے بنیادی حق سے دستبردار ہی نہیں ہو سکتا. یقیناً چاہے بھی تو دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ دستبردار نہیں ہو سکتا. 10A کے میں سے کوئی استثناء نہیں, کوئی گریز نہیں, کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس از دی فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. اب 10A کے بعد آرٹیکل 10A کے تحت یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ ایکسیپشن جو کنٹیمپٹ آف کورٹ, توہین عدالت کے مقدمات میں تھی, کہ ایک جج صاحب جو کہ خود نوٹس جاری کرتے ہیں وہ خود بھی اس پر بیٹھ سکیں اس بینچ پہ, یہ ایکسیپشن تھی رہی ہے. کسی کے خلاف توہین عدالت لاگو کر سکیں, وہ خود ہی جج بھی بن سکتے ہیں. وہ اب 10A کے تحت ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ اب نہیں ہے. ایک یہ ہے. دوسرا اعتراض بھی تکنیکی ہے کہ ٹرائل چل رہا ہے وزیر اعظم کا, اور یہ بڑی سلیقے وار شائستہ سلجھے ہوئے انداز سے یہ گزارشات کی گئی ہیں. یہ کوئی جس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, لوگ اینکرز آ کے اور مبصرین آ کے جنہوں نے پڑھا بھی نہیں جواب وہ اس پہ بڑی تجزیہ کر رہے ہیں, اور یہ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں سرائی کر رہے ہیں. بلکہ 2 اینکرز تو ایسے آئے ہیں کہ 12:26 پہ جواب داخل ہوا ہے, 12:27 پہ وہ 24 صفحات پہ اپنی معروضات اور اپنی فرمودات دے رہے تھے. بالکل یہ تو ہوگا نا, کیونکہ آپ کے کلائنٹ ہی ایک ایسے عہدے پہ نہیں, وہ ٹھیک ہے, پر اس کلائنٹ کو یہ تو حق ہے کہ اگر وہ 24 صفحے کا جواب دیتا ہے اس کو پڑھ کے بات کریں, پڑھ کے اس کو کرٹیسائز کریں, چیریں پھاڑیں, جو مرضی کریں, اپنے سر پہ ماریں اس کو, جو مرضی کریں, لیکن اتنا مؤدب اور قانونی اور آئینی شائستگی سے یہ جواب یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے ہر فورم پہ سیاست ہو رہی ہے. تو میں بھی آپ سے اعتزاز صاحب اس کے قانونی نکات پہ تو غور نہیں کروں گی, قانونی ماہر آپ ہیں اور ہم پورے دن سے اس کے اوپر جو ہے مختلف قانونی ماہرین کی رائے بھی لے رہے ہیں. Some have read it, some haven't according to you of course. مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس نے نہیں پڑھا وہ سب سے زیادہ شدید اور شدت سے چھریاں چاقو تیز کر کے وہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے. جی اچھا, یہ وزیر اعظم نے آج یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ کو تو مانتا ہوں لیکن توہین عدالت کیس سننے والے ججز کو نہیں مانتا. نہیں, یوں نہیں, یہ اتنی کرخت انداز میں نہیں ہے. سخت ہو گیا ذرا ٹرانسلیشن اردو میں کرتے ہوئے. میں اس کو عرض کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 10A کا ایک رائٹ ہے جو بھی میں نے عرض کیا, جس کو میں فورگو نہیں کر سکتا. وہ کیونکہ وہ سٹیزن کا رائٹ ہے, لوگوں کا رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے, وہ میں اس کو فورگو نہیں کر سکتا. یہ روایت یہ اب آرٹیکل 10A کے 2010 میں آ جانے کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ بھی وہ تبدیل ہو گیا. وہ جج صاحبان نہیں سن سکتے, یا سننا چاہیے نہیں, ان کو گریز کرنا چاہیے جن جج صاحبان نے شو کا نوٹس دائر کیا ہے. مگر I'm sorry to cut you, مگر یہ 7 ججوں پہ عدم اعتماد ہی ہے نا اعتزاز صاحب. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عدم اعتماد اس لحاظ سے نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل امپیڈیمنٹ ہے. ان کا رائٹ ہے, you can cover it in that, but he also said کہ جو 8 مارچ اور یہ امپیڈیمنٹ ہے. دیکھیں, ایک ملزم کو حق ہے کہ وہ اپنے موقف اور اپنے دلائل اور اپنی صفائی اور اپنے دفاع کے حق میں جو آئین میں دیے گیا رائٹ, وہ بھی obbligated نہیں ہے. نہیں obbligated ہے. ویسے میں obbligated ہے سپریم کورٹ کے بینچ تبدیل کرے. میرا موقف یہی ہے کہ آرٹیکل 10A سے کوئی گریز نہیں ہے, کوئی مفر نہیں ہے, کوئی اس میں کسی قسم کا ایکسیپشن نہیں ہے 10A میں. اعتزاز صاحب, میرا سوال ایک اور نوعیت کا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کی پلی تو ہے, قانون اور آئین کے مطابق آپ کی پلی ہے کہ یہ بینچ تبدیل کیا جائے, یا آپ کے کلائنٹ کا حق ہے, آپ کہہ رہے ہیں. سوال میرا بس یہ ہے کہ کیا یہ براؤ بیٹنگ یا پریشرائزنگ دا سپریم کورٹ کے مترادف نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے
آپ کو اور اس کے خلاف بڑی ججمنٹس بھی آئی ہیں امریکہ کے اندر بھی. آپ کو یاد ہے ڈک چینی کا بھی جب کیس سنا جا رہا تھا, آئی تھنک غالباً جسٹس اسٹیونسن تھے اف آئی ایم کریکٹ, جنہوں نے جو ان کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ ان کو تبدیل کیا جائے کیونکہ یہ ڈک چینی کے پرسنل جہاز میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گئے تھے شکار کے لیے. انہوں نے انکار کر دیا اور فیصلہ یہ دیا کہ اس دفعہ ہو جائے تو ہر کوئی ڈیمانڈ کرے گا, اور سیکنڈ بات یہ دس مینس کہ مجھ میں اپنے آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ان آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کا کلائنٹ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے سپریم کورٹ کو. نہیں, میرا کلائنٹ صرف سپریم کورٹ کی توجہ آرٹیکل 10A جو کہ ایک نیا قانون آیا ہے, نیا آئینی پروویژن آئی ہے جس کے تحت میرے کلائنٹ کے بھی نئے رائٹس ہیں اور عدالت کی بھی نئی ذمہ داریاں ہیں. اس کو وہ اب عدالت کی ذمہ داری نئی ہے, ڈیفرنٹ ہے پہلے سے. امریکہ میں ایک مختلف بات ہے, امریکہ میں 9 ججز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں وہ 9 کے 9 جج بیٹھنے ہوتے ہیں, 9 کے 9 جج, بینچز نہیں بنتے جس طرح ہمارے بینچ 1, بینچ 2, بینچ 3, بینچ 4 ہوتا ہے. وہاں 9 کے 9 ججز کو سب کیسز میں انڈر دا کانسٹیٹیوشن بیٹھنا ہے. یہاں تک کہ آج کل جو جج چیف جسٹس ہیں جان رابرٹس, یہ ہائی کورٹ کے جج تھے, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے ہیں. ہائی کورٹ میں ایک انہوں نے خود اپنا فیصلہ دیا ہوا تھا, اپنے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آئی تو آپ سپریم کورٹ میں آ چکے تھے, اور اس فیصلے میں یہ بیٹھے کیونکہ آئین تقاضا کرتا ہے کہ 9 جج کے 9 جج بیٹھیں گے ہر مقدمے میں, کوئی بینچ نہیں بنے گا. اور جسٹس جان رابرٹس اس کیس میں بیٹھے اور انہوں نے اس کیس کی سماعت کی, صرف ووٹ نہیں کیا. اچھا صحیح ہے, جس کیس کا میں حوالہ دے رہی ہوں. مگر ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ جنم لیتا ہے, مجھے اس کے اوپر بھی ذرا اگر آپ ذرا گائیڈنس دے دیں. ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا کہ سپریم کورٹ میں یہ اپیل کی جائے کہ آپ بینچ کو جو ہے تبدیل کریں. یہ تو ٹرائل کورٹس میں یوزلی ہوتا ہے اور ہائر کورٹ کی طرف جاتا ہے. تو اس دفعہ جو ایک عام آدمی کو یا مجھے دیکھتے ہوئے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس 7 رکنی بینچ پہ وزیر اعظم کو اعتماد نہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں 8 رکنی بینچ نے جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کی تھی. دونوں کو ملا لیں 15 ججز رہ گئے, پیچھے بچا کون؟ ایک جج بیچارہ بچ گیا. یعنی کہ آپ کو تو پوری عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے. یہ آپ اس کو مس کنسٹرکٹ اور مس ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بس سوال پوچھا ہے اعتزاز سے. نہیں, میں آپ کو کلیریفائی کر دیجئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک نیا آئین ہے, نئی آئینی شک ہے. اس کے تحت عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے, میری نہیں ہے, میرا رائٹ نہیں ہے, عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ کس طرح نبھاتے ہیں یہ عدالت پہ ہے, میں اس پہ کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا. غالباً پرسوں مجھے بحث کرنی پڑے گی اس پہ, تو میں بحث کروں گا, اپنی گزارشات کروں گا اس پہ. یہ ٹرائل کورٹ ہے. آپ نے ٹرائل کورٹ کی بات کی کہ ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے, یہ ٹرائل کورٹ ہے. وزیر اعظم کا ٹرائل چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. اس سے ہائر فورم تو کوئی نہیں ہے. اس کا ہائر فورم بھی اپیلٹ فورم اس میں ہے, اس میں اپیل کی گنجائش ہے جس طرح پہلے ہم نے کی تھی. ایک اپیلٹ فورم ہے اسی کے تحت, اس قانون کے تحت. لیکن یہ ٹرائل کورٹ ہے اور ٹرائل چل رہا ہے. ٹرائل میں ان کو صرف اطلاع کی ہے کہ جی آپ یہ دیکھ لیں, اب آرٹیکل 10A پہلے نہیں تھا, پہلے کبھی نہیں ہوا. پہلے کنٹیمپٹ کے کیس کو ایک استثناء تھا, ایک علیحدہ قسم کا ہوتا تھا, اور بڑے مؤدبانہ انداز میں گزارش میں نے پڑھی ہے, اور اینڈ دی ورڈنگ از یور رائٹ, مؤدبانہ انداز میں ہی گزارش ہے. مگر آپ ذکر باقی دیگر باتوں کا نہیں کر رہے. 10A کا تو آپ نے ذکر کر دیا, مگر اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہی بینچ جو ہے جو ایک دفعہ ججمنٹ دے چکا ہے, یہ پھر بیٹھ کے ٹرائل اور پروسیس کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. یعنی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 مارچ اور 10 جنوری کو جو حکم نامے آئے ان سے ججز کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے. تو دیکھیں 10 جنوری کا ایک فیصلہ پری ٹرائل آرڈر آیا. وہ پری ٹرائل آرڈر میں یہ ہائپوتھیسائز کیا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی مسلمان بھی اچھے نہیں ہیں, امین بھی نہیں ہیں, سگیشس بھی نہیں ہیں, رائچس بھی نہیں ہیں, جسٹ بھی نہیں ہیں. وہ انہوں نے حلف کی پاسداری بھی نہیں کی, اور وہ MNA رہنے کے بھی شاید حقدار نہیں ہے. اب اس کا ہم نے حوالہ دیا ہے, بالکل دیا ہے, کہ اب آپ نے اگر پہلے سے یہ اتنی ٹھوس اور ہارش زبان میں, اور وہ آرڈر 10 جنوری کا کافی ہارش زبان میں ہے, میں پہلے بھی جج صاحبان سے عرض کر چکا ہوں. اب یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم اپنا موقف
اور صفائی اور دفاع پیش کر رہے ہیں. جی بالکل. اگر آپ اجازت دیں وقفہ لے لوں, چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ان ادر ورڈز آپ کا یہ ماننا ہے جو سمجھ آئی ہے اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے واپس آ کے اعتزاز صاحب سے, کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک دفعہ پھر انصاف نہیں ہو رہا, سنا نہیں جا رہا, دلائل پیش کرنے سے پہلے جو ہیں وہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں. ان ادر ورڈز 10 سے اگر ذرا ہٹ کے بات کریں, جو باتوں میں سمجھ آتی ہے اس جواب سے جو داخل کیا گیا ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ مقدمہ ہار چکے ہیں اور اعتزاز احسن صاحب ایک ہارا ہوا مقدمہ لڑ رہے ہیں اب, اسی لیے سیاسی حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. وہ آپ کو دکھائیں گے بھی ایک وقفے کے بعد, اور اعتزاز احسن صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. اعتزاز احسن صاحب جو وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے وکیل ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ آرٹیکل 10A کے تحت جو ہے اب سپریم کورٹ کو یہ بینچ تبدیل کرنا ہوگا, کیونکہ اب ان کے کلائنٹ کے پاس پوسٹ 18ویں ترمیم اور بنیادی حقوق کے زمرے میں یہ تقاضا وہ کر سکتے ہیں, ان کا یہ حق ہے. یہ تو جانیں گے, مگر بریک پہ جانے سے پہلے دوسرا پہلو جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب, وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, دلائل سنے بغیر, ریزننگ سنے بغیر, ہیئرنگ کیے بغیر فیصلے آ رہے ہیں. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں ابھی دلائل ہوں گے 21 تاریخ, فیصلہ تو 8 مارچ کو ایک آیا دو نا, ایک آیا جس کی اس کی بنیادی طور پہ اس کی نظر ثانی کی میں نے درخواست کی ہے اس, یا وزیر اعظم نے کی ہے اس جو بیان کے تحت. یہ دیکھیں یہ بیان جو ہے وزیر اعظم کا, اس کو اس تناظر میں لیں کہ ایک ملزم کا بیان ہے اور پہلی مرتبہ وہ اپنا موقف بیان کرنے کا مکمل ان کو موقع ملا ہے, پہلے نہیں ملا. اب یہ پہلا موقع ہے جس پہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے. یہ ملزم کا حق ہے, ملزم کی اب جب سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا حق ہے. یہ تو یا تو وزیر اعظم کو ملزم نہ بنایا ہو, اب آپ نے ایک ملزم بنا دیا ہے تو ملزم کے تمام حقوق تو ان کے پاس ہونے چاہیے. کیا ججز بائسڈ ہیں؟ نہیں, میں باعث کی بات میں نے نہیں کی اس میں. ہمارے مطابق ججز بائسڈ ہوں یا نہ بائسڈ ہوں, ججز کوئی چھوٹا جج بھی بائسڈ ہو یا نہ بائسڈ ہو, اس بانچ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس میں 10A کے بعد وہ بیٹھ نہیں سکتا. بالکل, مگر شاید آپ کی ابھی پوزیشن بھی نہیں ہے نا اعتزاز صاحب کہ آپ کھل کے یہ کہہ سکیں کہ بائسڈ ہے. جب یہ ایشو ابھی ہے کہ جج کے خط لکھا جانا چاہیے یا نہیں لکھا جانا چاہیے, خط لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں لکھا جا سکتا, اور 8 مارچ کو فیصلہ دوران سماعت اس ایشو کے اس بحث کی آ جائے کہ آپ خط لکھ کے آ جائیں اور 21 تاریخ کو بتا دیں خط لکھے آ جائیں. ہماری نگاہ میں, ہماری بڑی مؤدبانہ نگاہ میں جج صاحبان کو اس فیصلے پر فی الوقت نظر ثانی کرنی چاہیے. جیسے 8 مارچ کا فیصلہ ہے, کیا جو کہہ دیا کہ بس خط لکھا جائے, کیا یہ صدر کی استثناء واپس لے لینے کے مترادف نہیں ہے؟ نہیں, میں توقع کرتا ہوں کہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ انہوں نے خط کی عبارت نہیں بیان کی عدالت نے. عدالت نے اگر خط کی عبارت بیان کر دے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں استثناء کو واپس لیا جا رہا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ خط لکھیں. اب خط یہ بھی لکھا جا سکتا ہے, میں جو مشورہ دیتا رہا ہوں, اور میں آج بھی اس پہ کوئی مطلب ہے کہ آپ اپنے پرانا مشورہ دے دیں وزیر اعظم کو, وزیر اعظم کو دیکھو, میں نے کیا کہا, میں 2 باتیں, دونوں وزیر اعظم بھی کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی, کاش میری کوئی ایک بھی سنے. وزیر اعظم کو میں مشورہ دیتا رہا ہوں کہ چونکہ استثناء مکمل ہے, اس لیے خط لکھنے کا حرج کوئی نہیں. عدالت کو میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ استثناء مکمل ہے, سوئٹزرلینڈ میں چونکہ استثناء مکمل ہے اس لیے خط نہ لکھنے سے جرم کوئی نہیں. اب یہ اس طرح ہے جس طرح کہ میں کہوں یہ پانی پی لیں کوئی حرج نہیں, نہ پئیں تو جرم نہیں. یہ ایسے ایکشنز اور ایسی کارنر ہیں لاء میں جو 99% of the field is covered by that which is permissible and not illegal. یہ permissible ہے but not illegal. دیکھیں مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جواب داخل کرنے کے بعد بیشتر لوگوں کا, ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ اور حکومت دونوں بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. آپ کے اس بیان کو تو کوئی ہیڈ نہیں دے رہا, نہ آپ کا کلائنٹ نہ آپ کے پرانے دوست. نہیں, میں بدقسمتی سے ابھی تک اس وقت تک, آج یہ فائل ہوا ہے, یہ دوپہر کو یہ رپلائی, آج اس وقت تک
کم و بیش میرا خیال ہے 1 یا 2 تبصرہ ایسا آیا ہے جنہوں نے یہ پڑھ کے اور تبصرہ کیا ہے. نہ مبصر نے پڑھا ہے, آپ نے تو سارا کھول کے سامنے رکھا ہوا ہے اور میرے سامنے پڑھا ہے. بالکل آپ کے سامنے پڑھا ہے, اور میں اس دن بھی موجود تھی جب آپ سپریم کورٹ میں تھے, پہلی دفعہ وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بار بار یہ کہا گیا کہ استثناء کی بات کرو. آپ اپنے کلائنٹ کی بات کرنا چاہ رہے تھے, بار بار استثناء کا ذکر کیا گیا, اور آپ نے کہا بھی کہ دیٹ از ناٹ مائی ایشو ٹوڈے. بار بار یو ور آن ریکارڈ. Why? How can it be my issue? I understand that, but my question is separate, sir. I want to know کہ are the judges biased? Do you feel that? اور یہ جواب داخل کرنے میں آپ کی ایڈوائس کتنی ہے, اور کیا وزیر اعظم صاحب کلی طور پہ اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ جج صاحبان جو ہیں یہ بائسڈ ہیں میرے خلاف, میری حکومت کے خلاف, میرے صدر کے خلاف؟ دیکھو جو کچھ انہوں نے کہنا تھا انہوں نے اس میں کہہ دیا ہے, یعنی کہ وہ مانتے ہیں. اس میں آپ کی ایڈوائس کتنی ہے؟ اس سے اضافی اور اس سے کم میں نہیں کہوں گا, کیونکہ نہ کہنا چاہیے نہ مناسب ہے. اس میں میری ایڈوائس کتنی ہے, وزیر اعظم کا میں وکیل ہوں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, اس کو میں انڈورس کرتا ہوں. ایڈوائس میری کتنی ہے یہ میں بتانے کو تیار نہیں ہوں, پر زیادہ ہوگی, زیادہ تر تو میری ہی ایڈوائس ہوگی کیونکہ آخرکار میں وکیل ہوں ان کا, پر یہ بتانا مناسب نہیں ہوتا کہ. اور لوگوں کا اب یہ بھی ماننا ہے, کیونکہ اب آپ سینیٹر بھی بن گئے ہیں, پرانے پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ یہ کیس بحیثیت ایک وکیل نہیں ایک پیپلز پارٹی کے جیالے کے طور پہ لڑ رہے ہیں. دیکھو میں پیپلز پارٹی کے جیالے کے طور پہ میں نے نہ کبھی کوئی کیس لڑا ہے. میں عدالت کے باہر جیالہ ضرور ہوتا ہوں. میں چیف جسٹس کا میں نے کیس لڑا, عدالت کے باہر میں سیاست کر رہا ہوتا تھا. آپ پوچھ لیں خلیل الرحمان رمدے اور 13 ججز میں سے کسی میں ایک میں سے کسی سے بھی, اور اس بینچ پہ بھی وہ فاضل جج صاحبان رونق افروز ہیں, ان سے پوچھ لیں. ایک دن بھی میں نے ایک منٹ کی بھی, ایک سیکنڈ کی بھی سیاست یا سیاسی بات کی ہو عدالت میں, میں سیاسی بات نہیں کرتا ہوں. بالکل باہر میں کرتا ہوں. باہر میں جیالہ آپ مجھے کہہ لیں, سینیٹر کہہ لیں, جو کچھ کہہ لیں, وہ میں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. لائرز کی موومنٹ میں بھی میرا پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رہا, اور میں نے پیپلز پارٹی مجھ پہ بڑا پریشر تھا کہ زرداری صاحب بحال نہیں کر رہے ججز کو. میں نے کہا بحال کریں گے, انہی سے کروائیں گے, بحال کرواؤں گا ججز کو, لیکن پیپلز پارٹی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ آپ مکس اپ نہ کریں میرے رول کو. مگر اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ بھی کہا نا کہ شاید میں نے بھی یہ کہا کہ سیاسی حربے استعمال ہو رہے ہیں. میں نے یہ کیوں کہا؟ میں نے نوٹ کیا. نوٹ آپ نے اچھا کیا, کیونکہ میں نے بھی اس ایشو پہ آنا تھا. اور میں نے یہ کیوں کہا اعتزاز صاحب, بیکاز آپ کا کلائنٹ ایک مجھے سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک نارمل انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے, جس کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے, جس کے اوپر ایلیگیشنز بھی ہیں, مگر unfortunately he is not a common man. کیونکہ اگر مجھ پہ کوئی مقدمہ چل رہا ہو, میرے اوپر ایلیگیشنز ہوں, تو میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کی لبرٹی نہیں لے سکتی, نہ میرے پاس یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. میں لاکھوں لوگوں کو ایک ٹائم پہ متاثر نہیں کر سکتی. تو یقیناً جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ایک سیاستدان رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس کو سیاسی رنگ کتنے آرام سے دیا جا سکتا ہے. اب مجھے بتائیں, وزیر اعظم نے ابھی چند دن پہلے ہی جو اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے پی این کہا جا رہا ہے, پرائم منسٹر نہیں مانا جا رہا, مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آئین سے غداری کرو, کیا یہ سیاسی رنگ دینے کے مترادف نہیں ہے صاحب؟ دیکھیں اس کو ایک اور تناظر میں دیکھیں. وہ میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے اس میں کوئی تبادلہ خیال, ان کا خیالات نہیں تھا ہوا. کل یا پرسوں پہلی مرتبہ ان کے ساتھ پچھلی تاریخ کے بعد میرا تبادلہ خیالات ہوا ہے. آپ کا تو سانس پھول گیا ہوگا وہ خطاب سن کے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کو سپریم کورٹ ٹیک آن کرنا چاہے تو ٹیک آن کرے, ضرور ٹیک اپ کرے, لیکن وہ اس تناظر میں شاید ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 8 مارچ کا فیصلہ کر کے کہہ دیا, ابھی جس چیز کا فیصلہ ہونا تھا اس پہ, اس کا ایک رد عمل میرا ہے, ایک رد عمل ان کا ہو سکتا ہے. میرا رد عمل, آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کو یہ گفتگو زیب دیتی تھی؟ کیا مطلب؟ جو گفتگو یہ ایک سیاسی گفتگو ہے, سیاسی بات ہے. انہوں نے اپنی کنسٹیچوئنسی کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے, اپنی کنسٹیچوئنسی کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. اب اس میں انسٹیٹیوشنل الائنمنٹ یا ملائنمنٹ کی کوئی, میرا نہیں خیال اس میں کوئی بات آئی ہے. فرینکلی انہوں نے یہ اپنے بارے میں پوچھا ہے. ایک وزیر اعظم کہے کہ اس ملک کی عدلیہ مجھے ایک چپڑاسی کے طور پہ دیکھ رہی ہے, نہ کہ وزیر اعظم کے,
یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ سے جانوں گی ایک وقفے کے بعد. آفٹر ویری شارٹ بریک. کیا اعتزاز احسن صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ گفتگو جو تھی سیاسی انوسنس میں کی گئی تھی، یا ایک وزیر اعظم کو زیب واقعی یہ بات نہیں دیتی؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. پیپلز پارٹی کے کئی جہالوں کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس کو بحال نہیں کیا تو اس کے خلاف آج بھی ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بلند ترین عہدوں کو اگر ہم دیکھیں، کو چیئر پرسن آصف علی زرداری صاحب تو وہ نشانے پہ ہیں. اگر آپ دیکھیں وائس چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو توہین عدالت کا کیس ان پہ چل رہا ہے. جیل جانے کے امکانات روز جو ہیں وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اور نائب صدر کو اگر دیکھا جائے بابر اعوان صاحب تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کو واقعی ایبڈو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سوال ہمارا یہ تھا. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی اعتزاز احسن صاحب کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کس حیثیت سے یہ کیس لڑ رہے ہیں، مگر جس طرح وزیر اعظم نے کہا، خطاب کیا، بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ انیشلی، انہوں نے یہ بھی کہا گھما کے کہیں سے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 مجھ پہ لگ جائے گا، تو میں 6 ماہ کی سزا لوں یا آرٹیکل 6 لگا کے سولی چڑھ جاؤں؟ انہوں نے کہا میرا سوال آپ سے، سوال سن لیجئے پھر آپ اس کو ضرور جسٹیفائی کیجئے. جب بھی کورٹ جو ہے کسی قانون کی یا کسی اقدام کو غیر آئینی قرار دیتا ہے تو اس پہ آرٹیکل 6 تو نہیں لاگو ہو جاتا؟ اتنے بیشتر ہمارے پاس کیسز ہیں. کدھر سی ڈی کے چیئرمین کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگا، فاطمہ جناح پارک کے اندر میکڈونلڈز بنانے کے اوپر روز ہم سنتے ہیں، تو آرٹیکل 6 کدھر سے جناب؟ دیکھو گمراہ کیا جا رہا ہے عوام کو. میری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایسے معاملات اور بیانات کو کسی اور تناظر میں دیکھتی ہے. آپ کی طرح میری طرح انگیخت نہیں ہو جاتے، اور کچھ اینکرز کی طرح وہ چھری چاقو تیز کر کے نہیں نکل پڑتے. ابھی ریسنٹلی سعید الزمان صدیقی صاحب کے بارے میں ایک مقدمہ کا فیصلہ آیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. انہوں نے بڑی سخت تنقید کی تھی سپریم کورٹ پہ. یہ کہا تھا کہ یہ سب ججز ہی پی سی او ججز ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس. اس پہ توہین عدالت کا نوٹس تو شاید نہیں ہوا پر کارروائی شروع ہو گئی. سپریم کورٹ نے فیصلہ لکھا کہ اس طرح کی باتوں کو درگزر کرتے ہیں. ایوب خان نے سپریم کورٹ کے بارے میں ایک جلسے میں تقریر کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تقریر کی. یہ میٹرز جو کورٹ میں گئے، ولی خان نے کی، الطاف حسین روز کرتے رہتے ہیں. بابر اعوان لگ بسم اللہ کا پکڑے گئے نہیں، وہ خیر وہ اس کا تناظر اور تھا، پر مطلب ہے روز تقاریر کرتے رہتے ہیں اور سپریم کورٹ درگزر کرتا رہتا ہے. اور پریسیڈنٹس ہیں. بالکل ہمارا وزیر اعظم تو وہ اعتزاز صاحب جس کو ہم صبر و تحمل کے لیے جانتے ہیں نا، وہ اس طرح پھٹے جب انتخابات سر پہ ہوں تو پھر لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی ٹیکٹک امپلوئی کیا ہے. اگر وہ پھٹے کہ اب اوپن کنفرنٹیشن ہو. اگر یوسف رضا گیلانی جیسا نرم گفتار اور بلکہ تقریباً خیر شیرین گفتار تو نہیں کہوں گا پر نرم گفتار، اور شیرین تو بالکل ہی نہ کہیے. نہیں میں نے خود نہیں کہا، پر نرم گفتار اور مرنج شخص بھی کہیں کسی معاملے پہ پھٹ پڑے سوٹو سے، تو اس پہ سوچنا چاہیے. سپریم کورٹ اتنا زیادہ آپ فکر نہ کریں، کوئی اتنی زیادہ انگیخت نہیں ہوگی جتنی لوگ اس کو امید تو یہی ہے، اسی لیے لبرٹیز لی جاتی ہیں. مگر اعتزاز صاحب جس طرح وزیر اعظم نے بھی بار بار حوالہ دیا انٹرنیشنل لاء کا اور امیونٹی کا، تو آپ خود سچ بتائیے کہ اگر یورپ یا امریکہ کے اندر کوئی وزیر اعظم کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو کرتا اپنی سپریم کورٹ کے بارے میں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا کہ میں پی ایم پی این نہیں یہ مجھ سے یہ کرانا چاہتے ہیں. نہیں پی این کو تو آپ پی این کی تصدیق کر رہے ہیں. میں نہیں پی ایم کر رہے ہیں. نہیں پی این جس طرح زرداری صاحب نے لوہار کی تھی، میاں صاحب کی تو آج ہمارے پی این نے چپڑاسیوں کو برا کہہ دیا. سوچ رہے ہیں پی این بڑا کمتر چیز ہے، کمتر نہیں ہے. پی این بھی کلائنٹ کو سمجھائیں، محترم ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا صدر کو غیر ملکی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا میرے نزدیک غلط ہے. میں کون ہوں؟ میں ایک پاکستانی شہری ہوں جس نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا. تو کیا آپ کو نہیں یہ لگتا کہ میٹرز آف پبلک امپورٹنس تو آپ کے ویسی اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل کرنا بھی آئین کا حصہ ہے، تو خلاف ورزی تو وزیر اعظم ویسے ہی کر رہے ہیں یہ نہ کر کے. نہیں، دوسرے مقام میں اپنے ایک عام شہری کو بھی کسی دوسرے ملک کی عدالت کے روبرو سرنگو نہیں ہونے دیتے. کسی دوسرے ملک کی عدالت، اس عدالت کے سامنے سرنگو ہے پرائم منسٹر. صرف اس نے کہا ہے کہ بینچ کے بارے میں یہ ایک فنی آئینی
ایک مسئلہ ہے، معاملہ ہے، امپیڈیمنٹ ہے، رکاوٹ ہے. باقی سپریم کورٹ کے میجسٹری کے سامنے میں سبمٹ کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. یعنی کہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں آپ سے جاننا چاہ رہی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ لیکن یہ کہنا کہ یہ کسی کا کہہ دینا کہ جی ہمارے صدر کو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ریمنڈ ڈیوس کو وہ کس طرح لے کے گئے واپس. وہ اس سولجر کو لے گئے ہیں جس نے 18 افغانی شہید کیے ہیں کندھار کے علاقے میں. اب قومیں، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک ویلڈ پوائنٹ آف ویو ہے. آگے آپ لڑیے گا کورٹ میں. ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے موقع تو دیں کہ عدالت میں اس پہ دلائل پیش کر سکوں. آپ اپنے موقع کو ترس رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ وزیر اعظم کو موقع ملنا چاہیے، نہ اعتزاز احسن کو موقع ملنا چاہیے. 8 مارچ کا فیصلہ آ گیا، 8 مارچ کے فیصلے پہ تباہ و بربادی ختم، سب کچھ ہو جانا چاہیے ملیا میٹ. اور بھئی 8 مارچ کے فیصلے کو بھی ہمارا حق تو ہونا چاہیے. جناب سمجھ گئے. وزیر اعظم صرف سپریم کورٹ میں جا کے کہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کر لیں، اور میرے یہ دلائل ہیں. جناب اچھا، آپ کا بھی یہ دکھ ہے کہ آپ کو نہیں سنا جا رہا. ہمارے وزیر اعظم نے بھی آج یہی کہا کہ انصاف ہوتا نظر تو آنا چاہیے، یعنی کہ نظر نہیں آ رہا. میں اب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، پیپلز پارٹی اور عدلیہ کے جو ریلیشنز رہے ہیں، بحالی سے پہلے اور بحالی سے بعد 2 ملاقاتیں آپ نے بھی کرائیں، بحال کرنے کی کوشش کی، معاملات کو بھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بی بی کا افسوس کرنے بھی چیف جسٹس کو لے کر گئے، ایک پرسنل میٹنگ بھی ہوئی. کیا بات ہے کہ جیالے ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کو وقت پہ بحال نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں مطلب ہے یہ اس کو منسوب کرنا، یہ خیالات میرے خیال میں کوئی بجا درست نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں میں ہوں، میں تھرو آؤٹ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی 2008 میں، سینٹ چھوڑا 2009 میں. آصف زرداری صاحب مجھے بلاتے تھے، میں نے کہا جی جج بحال ہوں گے تو میں آ جاؤں گا. میں جب موومنٹ ختم ہوگی ججوں کی بحالی پہ تو دین آئی ول کم ٹو پارلیمنٹ ان دی فرسٹ اپرچونٹی. تب تک میں نہیں آؤں گا، وکالت بھی نہیں کروں گا، نہ وکالت کی نہ پارلیمنٹ میں کیا. تو اور پیپلز پارٹی سے آپ کیا مانگتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو وکیل ہے وہ بندہ ہے جس نے اس موومنٹ میں، شاید میں نہیں کہتا ہوں، میں اکیلا نہیں تھا، میں بالکل اتنا تکبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاجزی سے کر رہا ہوں، پر شاید جس کا سب سے کلیدی کردار تھا عدالت میں بھی اور بار ایسوسیشنز پہ بھی اور سڑکوں پہ بھی اور جلسوں میں بھی. اب اور کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایک لیبل دے کے اور بس اس لیبل پہ ہی ٹھپا لگا دو، ان کے جس طرح غلاموں پہ ٹھپا لگایا جاتا تھا ماتھے کے اوپر، یہ اس کا غلام ہے اور وہ ساری وقت ہٹا ہی نہ سکے. اسی تحریک میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عدلیہ بحال ہوگی تو سرمایہ کاری بڑھے گی. آج ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ عدلیہ کی وجہ سے ہی سرمایہ کار جو ہیں بھاگ رہے ہیں. تو وزیر اعظم درست ہیں، آپ تب درست تھے؟ نہیں، میں درست تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگ رن عدلیہ سے بڑھے گی. اور میں سمجھتا ہوں ان دا لانگ رن کیا، ان دا شارٹ رن افتخار محمد چودھری صاحب کا یہ احسان ہے اس ملک پر کہ ان کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے اور استقامت کی وجہ سے اس ملک میں آج جمہوریت ہے. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، صدر آصف علی زرداری ہیں، اور اسمبلیاں بیٹھی ہیں، اور عدلیہ بھی آزاد ہے. یہ ان کے انکار کی وجہ سے تھا. نہ انہوں نے انکار کیا ہوتا وہ بھی سعید الزمان صدیقی صاحب کی طرح چلے گئے ہوتے، یا ان سے پہلے انوار الحق صاحب تھے ان کی طرح چلے گئے ہوتے. معتبر اور مکرم شخص ہیں سعید الزمان صدیقی صاحب، میں ان کا احترام کرتا ہوں، بٹ وہ ذرا نرمی کی وجہ سے، نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ پارلیمنٹ نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے. پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پہ اب 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم اور 20ویں ترمیم کر کے اور ایک کنسنسس بنا کے اور ایک دوسرے کا باہمی احترام کر کے، اور پارلیمنٹ نے ہی این آر او کو ریجیکٹ کیا، اور پارلیمنٹ کے اندر ہی بھیجنے کی بات ہو رہی ہے اس کیس کو بھی. پارلیمنٹ نے این آر او کو بالکل مسترد کیا اور یہ کیا، اور پارلیمنٹ ہی کے سامنے 18ویں ترمیم کا معاملہ خود سپریم کورٹ نے بھیج دیا، اور وہ لیجسلیٹو معاملہ تھا، یہ بھی لیجسلیٹو معاملہ ہے. آخری سوال سپریم کورٹ یہ کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کہیں
لیکن یہ وہاں کریں نہ کریں یہ ان کی صوابدید ہے، پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ کریں، کہ وہ کہیں کہ جی یہ امیونٹی ہے، اس کی لیجسلیشن، اس کی مناسب لیجسلیشن آپ اس کی کر دیں، تاکہ امیونٹی کا معاملہ لیجسلیٹیولی امینڈمنٹ کے طور پہ، اور اگر نہیں کرے گی پارلیمنٹ تو پھر اس کو پہ جو آپ کی یہ خواہش پرسوں کی خبر بنتی تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ایک ہارا ہوا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آخری جواب اس کا. جب میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ اکیلا چلا تھا، اور اکیلا تو نہیں تھا پر جب اکیلا ان کا وکیل ہوا تھا 13 مارچ 2007 کو، یا جب میں گرفتار 3 نومبر کو ان کے ساتھ میں بھی گرفتار ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں ان کے بعد بھی ایک فوجی ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف کیس بھی لڑتا رہا اور چلتا بھی رہا، تب بھی یہی ہارا ہوا کیس، سارے کہتے تھے ہارا ہوا کیس. صرف اور صرف خط کو لکھے جانے میں تاخیر، امپلیمنٹیشن میں پوسپونمنٹ ہے. ہم اس ججمنٹ میں، ریویو کی ججمنٹ میں، این آر او ججمنٹ میں ایک لفظ، ایک فل سٹاپ، ایک کاما کی نظر ثانی نہیں مانگ رہے، صرف کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن، اور امپلیمنٹیشن جو ہے عمل درآمد ججمنٹس پہ کئی دفعہ پوسپون ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے. ادھر بھی کر دیجئے، انصاف کے جھنڈے جو گاڑنے ہیں تھوڑی دیر بعد گاڑ لیجئے. نہیں، انصاف کے جھنڈا پھر بھی گاڑا جائے گا، پر ایک شخص کو دنیا میں 198 افراد کو اس 7 ارب کی آبادی میں ایک ایسا استثناء حاصل ہے جس کو ہمیں سب کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اور وہ ہیڈ آف اسٹیٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. سربراہ مملکت. بالکل، تعصب ہے نہیں ہے، بائسڈ ہے نہیں ہے، شعور رکھنے والے لوگ یقیناً اعتزاز احسن صاحب کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے، اور آئین و قانون کی پاسداری کون کرے گا اس کی نئی تشریح بھی شاید ہمارے سامنے ہونے والی ہے. پرسوں دیکھتے ہیں نئی تاریخ رقم ہوتی ہے کہ نہیں. آج کے لیے مہر بخاری کو اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.